एक तो वो लोग है ना जो फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि कुछ नहीं होना, क्यामत है ही कोई नहीं, चलो जी उन्होंने तो मना कर दिया। एक वो लोग आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ बात तो सही लग रही है लेकिन कोई दिल नहीं ठुकरा। ऐसे कैसे होगा कि क़यामत होगी वहां पे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो फरमा दिया ना कि अच्छा आगे जो अब जब मट्टी हो जाएंगे, अब कुरान में ही है ना कि मट्टी हो जाएंगे, हड्डियां सारी खत्म हो जाएंगी, बर्बरी हो जाएंगी, सब खत्म हो जाएगा, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे जमा करेंगे? ये तो मुशरिकीन मक्का वाली बात होती ना। उसके बाद आप देखें, एक बहुत बड़ी गलत फहमी क्या होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर दुनिया में मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही दिया हुआ है, अल्लाह ने पैसा भी दिया तो औलाद भी दी तो कारोबार भी दिया तो ये भी दिया वो भी दिया, तो आगे जाके भी अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे से अच्छा ही करेंगे। ऐसे थोड़ी, अगर मैं अल्लाह की इतनी पसंदीदा ना होती तो दुनिया में मुझे क्यों देते? ये थॉट होता है अगर कभी दिल में ये बात आए ना कि क़यामत के दिन क्या होगा। अच्छा, एक क्या थॉट होती है बाज लोगों की, वो जो जिसको कहते हैं ना शफात बातिला, कि हमारे बुजुर्ग हैं या हमारे वो बड़े हैं जो हमें इंशाल्लाह उनकी शफात होनी है, उन्होंने बचा लेना, आखिर हम इतनी चादरें चढ़ाते हैं, देगें चढ़ा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो वो हमें बचाएंगे नहीं क्या? उनकी शफात मिलेगी तो हम पार हो जाएंगे। ये सारी चीजें इंसान को अमल करने से पीछे क्यों करती हैं? क्योंकि उनको कोई रास्ता मिल जाता है ना, उनको शैतान उनको बड़ा बड़ा करके दिखाता है। मैं तो ऑनेस्टली यहाँ पे ये कहती हूँ, शैतान को साइड पे करो, हमारा अपना नफ्स हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि किस तरह से हम चीजों को लेते हैं। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो फरमाया है कि देखो तुम्हें किस चीज ने गर्क किया, किस चीज ने तुम्हें तबाह किया, कि तुम्हारे अंदर ये सोच जब पैदा हो गई कि अल्लाह बड़ा करीम है। और हर एक, आप सोचें 100 में से 99 लोग ये कहते हैं कि अल्लाह तो माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करता है, क्या वो अपनी मखलूक बना के दोजख में डालेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होना। स्पेशली हम तो है ही मुसलमान, कलबा गो है, हम भले कितनी अल्लाह की नाफरमानियां करें, चोरियां करें, डाके डालें, सूदी कारोबार करें, कुछ भी करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें माफ कर देना क्योंकि हम तो कलमा गो है। ऐसी ऐसी चीजें हमारे नफ्स हमें समझाता है और हम दिलेर हो जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाफरमानियां करने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर उस दिन के हिसाब का डर खत्म हो जाता है। जब ये नुक्ता रहमे मादर में जाकर ठहरता है तो फिर ग़िज़ा का मतलाशी होता है, और अब इसकी रहनुमाई होती है, अब इसकी रहनुमाई होती है। इसको कौन बताता है कि तुमने खाना कहाँ से खाना है? तो इसकी रहनुमाई करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा। इसकी ये रहनुमाई होती है कि ये रहम मादर की दीवारों को खाना शुरू कर देता है, और ये रहम मादर के अंदर अपने लिए खून का एक हौज बना लेता है। मैं अपने वर्ड्स में ये लिखा है मैंने, ताकि इसको हम उस तरह से समझ सके, और इस पूरी बात को ना अपने अपनी ज़ात पे लेना है कि मैं थी, पहले मेरी हैसियत क्या थी, कैसे मैं पैदा हुई थी, मैं माँ के अंदर जब उसके रहम के अंदर थी तो कैसे मैं उसकी दीवार के साथ चिपक गई थी, फिर मैंने कैसे खून का हौज बनाया था जहाँ से मैं अपनी खुराक का इंतज़ाम कर रही थी, और ये नई कार्रवाई। अच्छा, जो ही अपनी खुराक का वो इंतज़ाम करके इत्मीनान पा लेता है तो उसके बाद ये जो खुलिया होता है ना, ये नई कार्रवाई शुरू करता है और तकसीम दर तकसीम शुरू कर देता है। और फिर ये सादा, बेअकल, बेसमझ, कमज़ोर और नातवा, कुव्वत और इरादे से महरूम खुलियों को ये मालूम है कि उसे क्या करना है और उसे किस तरफ बढ़ना है। ठीक है, कि उस खुलिये को आप देखें जो एक इंसान की अभी शक्ल, बच्चे की शक्ल बना रहा है, उसको ये किसने बताना है कि इतने हिस्सों में तुमने डिवाइड होना है और कौन सा हिस्सा कहाँ पे जाके लगेगा? अब ये अल्लाह ही है जो इसकी हिफाजत करता है, कि इस खुलियों को जिंदा भी रखता है, इसकी रहनुमाई करता है और उसे कुव्वते इरादा नवाजता है कि उसे किधर जाना है और किस शक्ल को इख्तियार करना है। दस्ते कुदरत उसे हुक्म देता है, मतलब अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे हुक्म देता है कि मुसलसल तकसीम होने वाले खुलियों को उस काम में लगा दे जिसके लिए वो पैदा किए गए हैं। वो खुलिये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं ना, वो वहीं पे जाके लग जाते हैं, तो वो खुलिये उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये खुलिये इंसान के जिस्म के अंदर का पूरा निज़ाम तैयार करते हैं। सुभान अल्लाह,
ایک گروپ جو ہے نا وہ اعصابی نظام تیار کرتا ہے. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک خلیہ. اور کہاں پہ اب یہ پورا اعصابی نظام تیار کر رہے ہیں. اور ایک گروپ شریانوں کا جال بچھاتا ہے، ہڈیوں میں سے ہر ہڈی، عضلات میں سے ہر عضو اور اعصاب میں سے ہر پٹھا. کسی دوسری ہڈی اس کے مشابہ نہیں ہوتا، ہر اس کا کام فرق ہے. ہر خلیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ کس مخصوص اس کی طرف جائے گا اور اس کو تخلیق کرے گا، اور اس نے اس کے اندر کیا کیا ڈیوٹی انجام دینی ہے. ہاتھ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، دماغ کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. ہر اس جو اتنے خلیے بن کے بن رہا ہوتا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے. کوئی ایک خلیہ یا گروپ اپنی غلط راہ نہیں لیتا. مثلاً جو خلیہ آنکھ بناتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ آنکھ سر پر بننی ہے، اور وہ یہ نہیں کرتا کہ آنکھ پیٹ یا بازو یا ٹانگ پر بنا دے. جب یہ خلیہ سفر کرتا ہے تو وہ اس مقام پر سفر کرتا ہے جو اس کے لیے مخصوص ہوتا ہے. اتنا سا خلیہ بھی اس کو یہ پتا ہے کہ جاتے جاتے میں نے کس جگہ پہ اٹیچ ہونا ہے، اور وہاں سے میں نے کیسے ایک گوشت کا لوتھڑا بننا، اور پھر اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر سے کیسے بازو نکلتے ہیں، کیسے ٹانگیں نکلتی ہیں، کیسے سر، کیسے آنکھیں بنتی ہیں. کبھی آپ نے بچے کی تصویر دیکھی ہے جب وہ پیٹ میں ہوتا ہے، خوف آتا ہے نا دیکھ کے اس طرح سے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہے بندے تیرے سے کہ ان خلیوں کو یہ حکم کون دیتا ہے؟ کون ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ آنکھ کو اس جگہ ہونا چاہیے، کہ اس جگہ ہونا چاہیے یا اس جگہ ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک اچھلتے پانی سے انسان بننے تک کے مراحل ہمیں یہ کہنے پر مجبور کرتے ہیں کہ الہم مع اللہ قلیل ما تذکرون، کہ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی الہ ہے؟ کہ تھوڑے ہی لوگ ہیں جو غور کرتے ہیں. تو یہ غور کرنے والی بات ہے نا جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ آج آپ نے سوچنا ہے اس بات پہ کہ میں کیا تھی، میری حقیقت کیا تھی، میں کیسے انسان ایک بچہ بنی، کس طرح سے میری گوشت بنا، ہڈیاں بنی، پورے دیکھیں خون پورے باڈی میں کیسے جاتا ہے. ایک جگہ سے بند ہو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. کیا حال بندے کا ہوتا ہے. دماغ تھوڑا سا ہلتا ہے اپنی جگہ سے تو انسان ڈپریشن کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے. انسان جو اتنا بہادر ہوتا ہے نا، کبھی آپ دیکھا کریں ایسے انسان کو، جو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا طاقتور اس طرح سے ٹھیک ہو گیا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی، اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو علی رجعہ لقادر، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کو واپس لوٹانے پر قادر ہے، کہ ایک دن وہ ایسا آئے گا. کیونکہ یہ کیوں بتا رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ کیونکہ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ واپس کیسے جانا ہے، ایسے تو مٹی میں مل جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے کیا بتایا کہ آسمان کو بتایا کیسے اس کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ تخلیق اللہ کی ہے. پھر بتایا کہ تو کس طرح سے ایک نطفے کے ساتھ کس طرح سے تو اتنا انسان بنا ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے جب تو مٹی میں جا کے مل جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک حکم سے جس بھی مٹی کے اندر تم ہوگے، جس جانور کے پیٹ میں تمہاری قبر ہوگی، جس پانی کے اندر تمہاری قبر ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک حکم سے سب اگل دیں گے. جیسے کہتے ہیں نا بارش ہوگی تو فصلیں اگتی ہیں نا، اسی طرح انسان اپنی قبروں میں سے نکلیں گے. اور سب جب قبروں میں سے نکلیں گے تو ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے جو اس کو ہانکتے ہوئے اس جگہ پہ لے جائیں گے جہاں پہ حساب کتاب ہونا ہے. اور ایک فرشتہ کون سا ہوگا؟ کرامن کاتبین ہوں گے. ان کے ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اس وقت چل رہے ہوں گے کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا ہے. دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں زندگی دی ہے نا، بس ایک دفعہ اگر ہم یہ ارادہ کر دیں نا کہ یا پاک پروردگار میرا سب کچھ، مطلب میرا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میرا فیصلے سے لے کے میرا ہر چیز، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے تو مجھے چلانا چاہتا ہے میں اس طرح سے چلنے کے لیے تیار ہوں. آپ پھر اپنی زندگی کی خوبصورتی دیکھیے گا. پھر آپ دیکھیے گا کہ دیکھیے اصل زندگی میں کیا ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگی میں سکون رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں مانگتے ہیں نا بار بار. ایک دفعہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سکون عطا کرتے ہیں. پھر ایک ایک چیز جو آپ ریگولر زندگی میں وہی کریں گے جو آپ اس وقت بھی کر رہے ہوں گے، صرف آپ ایک تھوڑی سی حدود کے اندر آ جاتے ہیں کہ مجھے اس کے باہر نہیں نکلنا، اس کے اندر رہ کے میں نے سارا کچھ کرنا ہے. یہ 60 70 80 سال کہنے کو تو ہمیں اگلے دن کا نہیں پتا. اتنی سی زندگی میں اگر ہم ایسے کام کر لیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوں، تو آپ سوچئے کہ پھر اس کے بعد جنتوں میں کیا ہمیں ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا پاک پروردگار ہمارا سینہ کھول دے، کسی طرح سے ہمیں اس باتوں کی سمجھ آ جائے کہ ہمارے عمل میں ڈھل جائیں. عمل میں ڈھلیں گے تبھی جب ہمیں یقین ہوگا. یقین مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ آپ کی ایک ایک بات حق ہے، سچ ہے، اور مجھے یقین کا وہ لیول دے دیں کہ میرے عمل میں آسانی ہو جائے، ورنہ عمل مشکل ہو جاتا ہے. پھر آپ پتہ ہے جس وقت ہمیں اس باتوں کا یقین ہو جائے، ہمیں آخرت کا یقین ہو جائے نا، ہم پھر جیسے ایک عادت ہوتی ہے نا، کسی سے بات کر کے کوئی ہم فار ایگزامپل اب چغلی نہیں لگا رہے، ہمیں پتہ لگ گیا، ہم ڈر جاتے ہیں. اور ہمارے سامنے اگر کوئی کر رہا ہے تو کئی ہوتا ہے نا کہ ہمت نہیں پڑتی ہے، بندہ ایک دم سے اس کو چپ کرانے کی، لیکن الحمدللہ بعض لوگوں کو ہو جاتا ہے. لیکن پھر نا وہ جب یقین کا وہ لیول آتا ہے نا، تو آپ بڑی محبت سے کہتے ہو چھوڑو نا، دفع کرو، ہمیں کیا پڑی ہے، ہم ایسے ہی اس کے گناہ اپنے سر میں لے رہے ہیں. ایسی بات کر کے نا تو بات بدل دیتے ہیں. ہر بات پہ دیکھیں، ہم جیسے انسان جو اب گھروں میں ہم جاب کر رہے ہیں، یا فار ایگزامپل گھروں میں عورتیں بیٹھی ہیں، ہم نے کیا گناہ کر لینے، اور رائٹ سوائے اس کے کہ یہ جو چھوٹی موٹی ہم چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اللہ کی خاطر، یہ جہاد ہے، اگر اللہ کی خاطر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں نا، تو پھر وہی سب سے بڑی کامیابی اس لیول پہ چلی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جڑ جاتا، نسبت جڑ جاتی ہے نا کہ میں یہ کام چھوڑ رہی ہوں. ایک تو ہوتا ہے کہ میں اپنی اخلاق کی وجہ سے مجھے نہیں اچھا لگتا، میں نہیں کری، نہیں. ایک وہ ہوتا ہے کہ ہاں میری انسان ہوں، کمزوری ہے، اللہ کی خاطر، یا اللہ تیری خاطر میں چھوڑ رہی ہوں، یا اللہ تیری خاطر میں یہ نہیں کرنا چاہتی، یا اللہ تیری خاطر میں یہ نہیں کرنا چاہتی. تو پھر اس نیکی کا اجر آپ دیکھیں 10 گنا بھی ملتا ہے نا نیکی کا، اور 700 گنا بھی ملتا ہے. تو ایسے کیسے ہو گیا کہ 10 گنا اور 700 گنا میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے. ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو ہم ریگولر کرتے ہیں، ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو صرف ہم اللہ کی خاطر کہ یا اللہ میرا دل ہے، میں غلطی کر جاتی ہوں، انسان ہوں، یا اللہ تیری خاطر میں چاہتی ہوں کہ میں یہ نہ کروں. تو آپ دیکھیے گا کہ پھر وہ مقام اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں آنیسٹلی وہ جو چیز ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی عطا کر دیتے ہیں. اب بندہ اپنی آنکھ سے وہ چیزیں دیکھتا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں نا تتجافا جنوبہم، وہاں پہ وہ کہتے ہیں نا اٹھ کے تہجدیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں ایکچولی یہاں پہ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم ولی آیا، کہ جو چھپایا ہوا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں کھول دیتے. غائب کھل رہا ہے نا. ہم کہتے تھے کہ نہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ابھی تو کوئی مرا، کوئی مر کے واپس تھوڑی آیا کہ کوئی بتائے گا کہ کون کیا ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو کھول کھول کے بتا دیا. اب کیا اس کے علاوہ اور کیا رہ جائے گا؟ غائب تو اوپن ہے نا. بس ہماری آنکھ اگر اس کو دیکھ لے، دل کی آنکھ سے دیکھو تو سب ظاہر ہے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو واپس، وہ جو ایک نطفہ جس سے انسان بنا تھا، واپس لینے پر پوری طرح سے قادر ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت پیاری آیا ہے کہ یوم تبلی السرائر، اللہ اکبر، وہ جس دن جانچ پڑتال کی جائے گی تمام رازوں کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تمہارے دلوں کے اندر راز ہے نا، اس سے پہلے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس لینے پر قادر ہیں. آخری دن جو قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر جو راز ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی کھول کے باہر رکھ دیں گے. اب دیکھیے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے توبہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اپنے گناہ کو یاد کرو اور پھر اس کو کہو کہ یا پاک پروردگار یہ گناہ جو تھا نا بہت غلطی سے ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کرنا. اور کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے معاف کریں گے، اس وقت تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا. لیکن پھر ایک تسلی ہو جاتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا معافی مانگ لو، سب گناہ معاف کر دوں گا. تو اس وقت انسان کو یہ احساس ہوتا ہے نا کہ یا پاک پروردگار میرے دل کے اندر جو چیزیں تھیں تو وہ میں کیسے وہ اپنے آپ سے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آنیسٹلی ہمارے گناہ جو ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ہم اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتے ہیں.
وہ ایسے لگتا ہے چھپ جائیں کہیں، مجھے بھی نہ، میرے نہ کان میں وہ آواز آئے، میری اپنی اندر کی آواز جیسے کہہ رہی ہوں نا، کہ مجھے نہیں، یہ میرے سامنے بھی نہ آئے، اللہ پاک پروردگار مجھے معاف کرنا، اس وقت میں نے یہ بات ایسی کیوں کہہ دی تھی، اس وقت میں نے اس کی انسلٹ کیوں کر دی تھی، اس وقت میں نے اس کو کیوں ایسے کہہ دیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر دیکھیں معافی نہیں مانگیں گے تو تُبْلَ السَّرَائِرُ، سرائر کہتے ہیں وہ چھوٹے اندر کے گناہ جو ہوتے ہیں نا، اس کو نیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہم اتنے بڑے بڑے نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی آرگنائزیشن کے فنکشن میں گئے اور ہمیں یہ ہو کہ وہاں پہ پتہ چلے کہ یہ تو بڑے امیر ہیں، انہوں نے تو اتنی ڈونیشن دی، تو ہم لوگوں کی خاطر کرتے ہیں، ہمارے بہت سے نیک اعمال اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے ہو جاتے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کچھ نیکیاں چھپا کے رکھا کرے، وہ اس وقت کے لیے جس وقت دعائیں ہماری اٹک گئی ہوتی ہیں تو ہم اپنی نیکیاں اللہ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو دلوں کے حال ہے نا، یہ وہ والے دلوں کے حال ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہے، ہم جان بوجھ کے ہم نے چلاکی نہیں کرتا بندہ، کہ اندر کچھ ہے اور باہر منافقت ہوگی، کہ باہر ہم کچھ اور ظاہر کر رہے ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، لوگوں کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اندر سے جب کاروباری معاملہ آتا ہے یا کچھ آتا ہے تو لوگوں کے پیسے کھا جائیں، اور پھر جب وراثت تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو اتنے نیک لوگ جو ظاہری طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایسی ایسی ڈنڈیاں مار جاتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک سورۃ البقرہ کی آئی تھنک آخر میں آیا آتی ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اچھا، اب آپ جب سنیں گے نا تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر یہ آیا ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تو آپ کے دل کی کیا حالت ہے۔ اللہ اکبر للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ حساب لے گا۔ اللہ جس کو چاہے پھر معاف کر دے، اور جس سے چاہے فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پر جس سے چاہے گا وہ عذاب دے گا، اور جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ ہمیں کچھ ہوا؟ نہیں ہوا نا؟ اچھا، یہی بات ہے۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تھی نا تو کانپ اٹھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ وہ جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے اس کو عذاب دے دے، کہ کیونکہ سینوں کے اندر تو باتیں کئی ایسی ہوتی کہ جو ہم نے تو سوچی بھی نہیں ہوتی، تو خود ہی سے ہمارے خیالات آتے ہیں نا، آٹومیٹیکلی خیالات آ جاتے ہیں، تو ان پہ بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑا تو پھر تو ہماری کوئی بخشش ہی نہیں ہونے والی۔ بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس کے بعد یہ آیا نازل ہوئی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ ہم اس آیا کو نا کہیں اور لگاتے ہیں۔ بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا تمہیں مکلف کیا ہے نا، جتنی تمہیں طاقت ہے، فار ایگزامپل جتنی تمہیں وسعت ہے، وہ جتنی اللہ نے دی ہے نا، اس کے مطابق تم سے سوال کیا جائے گا۔ جو تمہاری وسعت سے باہر ہے، فار ایگزامپل کہ میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ $1000 دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، صدقہ کر رہے ہیں، اور میرے پاس نہیں ہے وسعت، میرے پاس $10 کی وسعت ہے، تو میں اب یہ رونا شروع کر دوں کہ وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، تو میرے ساتھ یہ ہوگا؟ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہاری وسعت یہی ہے۔ میں اگر بیمار ہوں، میں رونا شروع ہو جاؤں کہ میرے سے تو وہ عبادت ہی نہیں ہو رہی، میں تو دوائی کھائی تھی تو میرے سے صبح نہیں اٹھا گیا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ تم بیمار تھے، تمہاری وسعت کے مطابق ہی تم سے سوال کیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ دلوں کے راز، یہ وہ ہے جو جان بوجھ کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، چلاکی کے ساتھ۔ فار ایگزامپل دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے قتل ایسے ہوتے ہیں، کتنے زنا ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ چیخ رہے ہوتے ہیں کچھ بھی، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ وہ کرنے والا کئی دفعہ اتنا بڑا بندہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کر کے دیکھ لو جو کرنا ہے، کیا کر لو گے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور انسان پھر صبر کر لیتا ہے۔ آخر میں قیامت کے دن تو ایک ایک چیز کھل جائے گی نا۔ کبھی آپ کو یہ تکلیف ہو نا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میرے پہ کیوں الزام لگا رہے ہو، میں نے یہ نہیں کام کیا، یا مجھے کبھی تکلیف میں ایسے ہوتے ہیں نا، یہ آیا یاد کر لینا۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن جس نے آپ کو تکلیف دی ہے، ظاہر نہیں ہوا، دنیا میں بچ گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ننگا کر دیں گے۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ جب بندہ پہلی غلطی کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ پھر سیکنڈ ٹائم بھی اگر غلطی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تیسری دفعہ جب وہ دوبارہ سے وہی غلطی کرتا ہے، تیسری دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ کسی کا کوئی ایسا عمل ظاہر ہو جائے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہائے پہلی دفعہ کیا تھا، معاف کر دو، پہلی دفعہ کیا تھا۔ نہیں، وہ پہلی دفعہ نہیں ہوتا، اس نے پیچھے جیسے ہوتا ہے نا اصرار پہ اللہ سبحانہ، وہ کہتے ہیں نا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، منع کر دیا، اس پہ اصرار نہ کرو، یہ بہت تکلیف ہو جائے گی پھر اس کے بعد، کہ یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو اللہ نے منع کر دیا نا اس پہ نہ اصرار کرو۔ تو اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن دلوں کے وہ دن ہوگا جس میں اندر چھپی ہوئی چیزیں بھی ظاہر کر دے گا۔ فَمَا لَهُ مِن قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، کہ اے لوگو اس دن کوئی تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی مددگار نہیں آئے گا۔ تم جس کے مدد میں بیٹھے ہوئے نا، وہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، کوئی تمہیں نہیں بچائے گا۔ ایون دو، اب دیکھیں جب کئی گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو بھی کھا جاتے ہیں، جو ہماری نمازوں کو کھا جائیں گے، جو ہماری تہجدوں کو کھا جائیں گے، جو کئی دفعہ دیکھیں انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مدد بھی کر رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایسے ایکٹ کر رہا ہے کہ اس کو لو فیل کرا رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو اتنا صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو بہتر تھا کہ بات اچھی کر لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ جب کسی کو صدقہ دو نا تو اس کی آنکھ میں نہ دیکھو، اس کی آنکھ میں نہ دیکھو۔ کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا پورا قرآن، آپ دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، نماز روزہ حج زکوٰۃ تو اکٹھا کرو نا 3-4 صفحے بنیں گے، باقی سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے کہ میرے بندوں کو تنگ نہ کرو، میرے بندوں پہ ظلم نہ کرنا، میرے بندوں کو نہ ایسے کرنا۔ دیکھیں ایک ہی بات ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو وہ بندہ تمہیں ذلیل کر دے گا، وہ بندہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ ایک اللہ واحد صرف اگر پتہ ہونا کہ وہی اللہ ہے جس نے ہماری ساری بات پوری کرنی ہے، تو کبھی بندہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا۔ یہی ہم پڑھتے ہیں نا۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، کہ دیکھو اللہ کی راہ میں دو، اور بے شمار جو تمہاری ضرورت سے بڑھ کے ہے، تمہاری ضرورت تھی، تمہارا فیوچر میں تمہیں پتہ ہے کہ میری یہ ضرورت ہوگی، تمہارے جو بھی خرچے ہوتے ہیں تم اپنے اچھے سے پورے کر لو۔ لیکن کئی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض لوگوں کو چنتے ہیں، ان کو ان کی نیڈ سے ایکسٹرا دیتے ہیں، اور وہی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پہ خرچ کر دو اگر تمہارے پاس کوئی مانگنے آیا ہے۔ یہی تو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی، ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا، اچھا نمبر 1 یہ کہ اگر کوئی مانگنے آیا ہے، تمہاری حیثیت ہے تو اس کو دے دو، ٹھیک ہے۔ اگر تم میں یہ توفیق نہیں ہے کہ تم اس کو دے سکتے ہو، یا تمہارے میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں چول بن کے معاف کرنا، مطلب اگر نہیں دے سکتے ہو نا تو پھر اس کو ادھار دے دو۔ یہ سیکنڈ لیول ہے، ادھار دے دو، اس کو کہنا کہ جب اس کی وسعت ہوگی، یا ٹائم رکھ لو، یہ تو اجازت ہے کہ اتنے ٹائم میں تم نے مجھے واپس دینا۔ اگر وہ ٹائم پہ واپس نہیں دے سک رہا اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ نہیں دے سک رہا، تو اس کو ٹائم دے دو کہ ٹھیک ہے تم اتنا ٹائم اور لے لو، اور اس ٹائم میں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جتنا ہم نے ٹائم دیا ہوتا ہے نا، اس میں ایوری ڈے، فار ایگزامپل میں نے کسی کو $1000 دیا تھا، ٹھیک ہے، اب اس نے ٹائم پہ واپس نہیں کیا، میں نے اس کو مہلت دے دی، اچھا تم 2 مہینے اور رکھ لو اور پھر 2 مہینے کے بعد مجھے واپس دینا۔ وہ 2 مہینے ایوری ڈے $1000 میری طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر فار ایگزامپل میں نے معاف کر دیا تو ساری زندگی قیامت تک کے لیے میرے لیے صدقہ ہوگا وہ۔ اتنی بڑی بڑی خوشخبریاں، یہ منع کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ دیکھو جب تم ادھار دو تو اس پہ ایکسٹرا پیسہ نہ لینا، یہ سود ہے۔ اس کو منع کر دیا کہ جب تم کسی کو پیسے دیتے ہو تو جب تم واپسی کا مطالبہ کرو تو اتنے ہی لینا جتنے تم نے دیے ہیں، اس سے زیادہ اگر لوگے تو پھر وہ سود ہوگا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اتنی سی سٹوری ہوتی ہے، ہم کئی دفعہ اتنی کمپلیکیشنز کر دیتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کتابوں کی کتابیں پڑھتے جاتے ہیں۔
اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فما لہو من قوت ولا ناصر، اور اس دن کوئی قوت اور کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور اب دوبارہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، پھر کس چیز کی؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے آسمان کی جو پلٹنے والا ہے. اور اس کو رج کیوں کہا ہے؟ کیونکہ دیکھیں آسمان کی قسم، آسمان سے کیا پلٹتا ہے؟ بارش پلٹتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب دیکھیں ہر دفعہ آپ کو ایک نئے رنگ میں قسم نظر آئے گی. برجوں کی قسم آسمان کی، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، اس کی قسم کھائی. اور یہاں پہ آسمان کی قسم کھائی کہ حفاظت کیسے اللہ نے کی ہے. یہاں پہ قسم کھائی کہ رج کیسے وہ لوٹنے والا آسمان ہے، اس کی قسم کھاتے ہیں. کیونکہ بارش کی یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اور اللہ کی معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے. کیسے زمین سے بارش، سمندروں سے پانی آبی بخارات بن کے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اوپر سے کیسے بارش برستی ہے. بارش کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ساتھ بھی تشبیہ دی ہے کہ وہی اسی طرح سے جیسے ایک دل ہوتا ہے نا، جیسے بارش برستی ہے زمین پہ برستی ہے. کوئی زمین ایسی ہوتی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر لے لیتی ہے اور وہاں سے پھل پھول نکل آتے ہیں، اور وہ اس سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس کو انسان کو بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ وہ انسان ہوتا ہے. ساتھ ساتھ میں آپ کو اگزامپل سمجھا دوں. 56، اچھا تھوڑی سی ٹائم رہ گیا. اچھا کیونکہ یہ وہ انسان ہوتا ہے جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ قرآن پاک اب پڑھ رہے ہیں، آپ اپنے عمل میں ڈھال رہے ہیں اور آپ دوسروں کو اس کا میسج دے رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ تم بھی کلاس میں آ جاؤ، یا میں نے یہ سیکھا تھا، میں نے یہ پڑھا تھا. اسی طرح سے آپ کہتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو خود بھی فائدہ لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی. یہ نمبر 1. نمبر 2 میں یہ ہوتا ہے کہ ایک زمین ایسی ہے جو تھوڑی سخت ہوتی ہے، جو اپنے اندر تو نہیں لے کے جاتی، اپنا عمل ابھی اس کا نہیں ٹھیک ہوتا، لیکن وہ پانی کو روک لیتی ہے. وہ پھل پھول نہیں نکال رہی ہے، وہ پانی کو روک لیتی ہے، جس سے جو جانور فائدہ اٹھاتے ہیں، کھیتی باڑی میں وہ پانی استعمال ہو جاتا ہے. مطلب انسانیت کی ہیلپ ہو جاتی ہے. ادھر ہی ہے، ابھی دینا تھا، پیسے کسی کے دینے تھے، کسی کا ادھار دینا تھا، اچھا دے دیں گے، کہیں بھاگ تھوڑی رہے ہیں. کوئی کام ایسا تھا جو ان کا حق تھا، ماں باپ کی خدمت کرنا تھا، کر لیں گے. ابھی تو کام ہی اتنا ہے، جاب ہے، میرے اپنے بچے ہیں، میری اپنی بیوی ہے، میرا اپنا خاندان ہے، میں کیا کروں؟ ماں باپ بھلے ٹھیک ہے دیکھ تو رہا ہوں نا. اللہ اکبر، کتنی جگہ پہ ہم کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ اسیم کو بھی کبھی کھول کے دیکھیے گا کہ جو پیچھے رہ جاتے ہیں، جو جان بوجھ کے اپنے آپ کو ڈیلے کرنے والے لوگ کہ اچھا کر لیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا بھاگتے ہیں نیکیوں میں، ایک ہوتے ہیں ڈیلے کرنے والے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں ایسا معتد جو ہے وہ کیوں جھٹلا رہا ہے؟ کیونکہ اگر دیکھیں میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں، اگر مجھے پتا ہوگا کہ قیامت کا دن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، تو میں تو غلط کام نہیں کروں گی. اگر میں جھٹلاؤں گی تو تبھی تو کروں گی، کوئی نہیں کچھ نہیں ہونا، یہ جو میں کام کر رہی ہوں اب کس نے مجھے پوچھنا ہے؟ وہ نہیں پوچھے گا. مظلوم نہیں پوچھ سکتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن. ایک ایک غلطی، ایک ایک جو جان بوجھ کے بھی ہم نے کوتاہی کی ہے نا، اس کا بھی جواب دینا ہوگا. یہ دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. اور امتحان کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اچھا جس یہ غلط ہوگا تمہارے ساتھ یہ عذاب آئے گا، یہ عذاب آئے گا. یہ امتحان نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ امتحان پڑے گا ہم پہ. یہ اس لیے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو خود قرآن میں کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مانو یا نہ مانو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پوری کائنات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے. اس لیے کہ جب تم اللہ کے حکم نہیں مانو گے نا تو تم اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اوپر زیادتی کرو گے. اور تمہیں جب یہ پتا ہوگا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو تم پھر بہت بڑی بڑی گناہ کر جاؤ گے، بہت بڑی بڑی زیادتیاں کر جاؤ گے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات بتائی ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچنا. یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اچھا مسلمان کے ساتھ نہ کرنا، باقی کے ساتھ ٹھیک ہے ان کے ساتھ. اب پاکستان میں دیکھیں نا ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے، فار ایگزامپل کرسچنس بھی ہیں، ڈفرینٹ طرح سے لوگ بھی رہتے ہیں. انڈیا میں تو ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے، امریکہ میں ڈفرینٹ کمیونٹیز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے گا کہ سب اللہ کے بندے ہیں.
جب یہ بات آ جاتی ہے نا حقوق و فرائض کی، تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، مظلوم چاہے اللہ کو نہ ماننے والا ہو، چاہے سر عام کہتا ہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، مظلوم کی آس 7 آسمان پھاڑ کے اوپر چلی جاتی ہے۔ کبھی کسی کا دل نہ دکھائیے گا۔ اور ہاں دوسری طرف اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، کوئی آپ کو اموشنلی بلیک میل کرتا ہے نا کہ تجھے اللہ پوچھے گا یہ وہ، تو اس سے بھی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کا دل آپ کی پکی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے کہاں پہ غلط کیا، کہاں پہ نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے۔ اللہم آرنی حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے، کیونکہ اتنی چھوٹی زندگی میں ہمیں اتنے بڑے سفر کی طرف جانا ہے، اور جنتوں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باغات کی جب بات کرتے ہیں کہ اے بندے تو اتنا کمزور بندہ کیوں تو موت بن کی حدود سے باہر نکلتا جاتا ہے، تو پیدا ہی جنت کے لیے ہوا ہے۔ تیرا تو ہر انسان کا، ہر بندے کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا نا، اس کا گھر جنت میں ہے۔ صرف یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی بات ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جا کے انشاءاللہ ہم اپنے گھر کی چابیاں لے لیں گے۔ اب آگے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اسیم اور معتد لوگ کون ہیں؟ اذا تتلا علیہ آیاتنا، جب ان پر پڑھی جاتی ہے ہماری آیات تو قولا کہتے ہیں اساطیر الاولین، کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے۔ سنا ہوا ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ یا وہاں ہم نے قرآن تو پڑھا تھا، کوشش کی ترجمے سے پڑھنے کی، اس میں کہانیاں ہی کہانیاں، کوئی سمجھ نہیں آتی ہے، کبھی کسی قوم کی کہانیاں، تو اس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ تو کہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ یہ والا، اب یہ تو دیکھو نا، اس وقت جب قرآن نازل ہوا تھا، مشرکین مکہ اور یہ وہ، ان لوگوں کی تو زندگیوں میں یہ تھوڑی، اب تو آج کل کیا جینا مرنا نہیں، یہاں پہ مر جائیں کیا، دنیا نہیں ہم نے قائم رکھنی ہے، کہ ہم نے دنیا میں چلنا نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا نہیں پتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ کیا انہوں نے کچھ چھپا دیا آپ لوگوں سے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو بات ہم کہتے ہیں نا کہ یہ آج کے زمانے میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا ہے، یہ آج کے زمانے میں عمل کرنے والا نہیں ہے، تو اسی کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پہلے زمانے کی کہانی ہے۔ کلا بل، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ رونا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گئے ہیں اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ زنگ لگا آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی چیز کو؟ پہلے اتنا سا، آپ نے لوہے کی کوئی چیز اگر باہر پڑی ہوتی ہے تو آپ نے کرسی ہوتی ہیں سم ٹائم باہر پڑی ہوتی ہیں، پہلے دیکھو چھوٹا سا کوئی ایک ڈاٹ ہی لگتا ہے، چھوٹے سے ڈاٹ، اگر آپ کو لگ رہا ہے زنگ، آپ اس کو صاف کر کے اندر لے آئیں گے اور پھر اس کو صاف رکھتے ہیں تو وہ ڈاٹ ختم ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر وہ پڑا رہے گا، 1 ڈاٹ سے 2 ڈاٹ 3 ڈاٹ، پھر آہستہ آہستہ سارا زنگ آ جائے گا اور پھر وہ بالکل کھوکھلا ہو کے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے وہ دل جس میں برائی، پہلی برائی آتی ہے نا، تو 1 ڈاٹ لگتا ہے، جب انسان اس کو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا، وہ ڈاٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک انسان برائی کرتا ہے، پھر برائی، پھر برائی، پھر برائی کرتا جاتا ہے، اسی طرح سے وہ ڈاٹ ڈاٹ جو لگتے جاتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ زنگ میں بدل جاتے ہیں۔ اور وہ دل جو ہوتا ہے، انسان نظر آتے ہیں، دنیا میں نظر آئیں گے، ایسا نہیں ہوتا کہ زنگ لگ گیا اور مر گیا بندہ، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنی زندگی جو ماں کے پیٹ میں جو دن لکھوا کے آئے ہیں نا، کہ جو قبر میں آنا ہے وہی دن آئے گا، قبر میں اسی دن جانا ہے، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے اس کے دل میں زنگ لگ جائے گا۔ سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، پتہ ہی نہیں چلتا، وہ بندہ تو اس کو تو نہیں پتہ لگ رہا میرے دل میں زنگ لگ گیا، وہ تو اتنا وہ ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا، کھلے عام غلط کام کر رہا ہے اور ہمیں نظر آتا ہے، ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ایسے لوگوں کو کہ ان کو تو، اور کئی دفعہ ہم یہ بھی دماغ میں آتا ہے کہ یہ تو اتنا کچھ کرے، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ان کے تو گھروں میں بھی اتنی خیر ہے، ہمارے ہی گھروں میں یہ پرابلم ہو گئی ہے۔ یہ سارا کچھ ہمیں نظر آتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، پھر دوبارہ سے ہرگز نہیں،
इन्नहुम अर्रब्बिहिम यौमइज़िन लमहजूबून, कि क़यामत के दिन ये अपने रब से पर्दे में होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं और ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं देख सकेंगे। अल्लाह अकबर। सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, और फिर उनको जहीम में, दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। सुम्मा यक़ालू हाज़ल लज़ी, फिर युकालू, फिर कहा जाएगा हाज़ल लज़ी, कि ये है वो चीज़ कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कि जिसको तुम झुटलाते थे, जिसका तुम इनकार करते थे, हुक्म मानने से इनकार करते थे। तुम्हें ये लगता था कि कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए इतनी क्लियर आयात, और हमें कौन समझाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि या पाक परवरदिगार, हमारे अंदर जो थोड़ी सी भी ऐसी चीज़ें हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम माफ़ी मांगने वाले बन जाएं, और हम दिल से माफ़ी मांगें। ऐसा नहीं कि इधर माफ़ी मांग रहे अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, साथ हम वही सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। जिस चीज़ का सोचें, बैठें, लिखें कि मेरे किस चीज़ का हक मुझे देना था, मुझे क्या करना था, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो क़यामत के दिन कोई मुझसे पूछने आ जाएगा और मैं वहाँ पे क्या करूँगी। जब हम लिखेंगे ना, जब हम सोचेंगे, तभी हम कर सकेंगे। हम सारा वक्त ये ना सोचें कि मेरे साथ ये किया, मेरे साथ ज़्यादती हुई, मेरे खामद ने मेरे साथ ये किया, मेरे बच्चों ने मेरे साथ ये किया, मेरे फलाने ने ये किया। वहाँ पे अगर हम सब्र कर जाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, अल्लाह मा साबिरीन। जुल्म होते हैं, बर्दाश्त होती है, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, मेरे साथ भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, उस वक़्त हम क्या कहते हैं, या अल्लाह मुझे सब्र भी अता करना। और इतनी बड़ी बात है कि हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। पूछा ये जाएगा कि तुमने क्या किया था, क्या उसने किया तो अच्छा ठीक है, उसने मुझे नहीं बुलाया था ना शादी पे, तो मैंने भी नहीं बुलाना। उनको मैंने ये कार्ड भेजा था, उन्होंने आगे से ऐसे किया तो मैं भी ऐसे ही करूँगी। उसने मुझे ये गिफ्ट दिया, इतना सड़ा गिफ्ट दिया, मैं भी उसको ऐसी चीज़ दूँगी। उसने मेरे साथ ये किया। ये तो ऐसी चीज़ें ना जो अक्सर हमारे कानों में आवाज़ आती है ऐसी चीज़ों की। अल्लाह अकबर। अब देखिए दूसरी तरफ, अब पूरी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि देखो जो नेक लोग होते हैं, अबरार कौन लोग होते हैं ना, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में भागने वाले, नेकियां करने वाले। दुनिया में उनको ऐसे लोग, जो आप में से बहुत से लोग ऐसे कहते हैं ना कि जब हम इस्लाम की तरफ आते हैं, हमने अपने आप को कवर करना शुरू किया, फैमिली ने तंग किया, खामन तंग करते हैं, फलां ये होता है, लोग हमें लुक डाउन कराते हैं। अब ऐसे लोगों की भी बात सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसी कैसी बिशारतें दी हैं। जब आपको कोई तंग करे ना, जब अल्लाह के रास्ते में भागने वाले बन जाए, तो फिर आप ये सोचिएगा कि मेरा अल्लाह इतने बड़े गिफ्ट लेके मेरे लिए वहाँ पे क़यामत के दिन रखे हुए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है। बल्कि आप खुश होंगी कि अल्लाह शुक्र, ये मेरे पर ऐसे कर रहे हैं तो मुझे और इनामात मिलेंगे। आप हिम्मत नहीं हारेंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला जैसे हिम्मतें देते हैं ना अपने बंदे को, ये वही बात है। तसल्लियों पे तसल्लियाँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, कल्ला हरगिज़ नहीं, इन्ना किताबल अबरारी लफ़ी इल्लियीन, कि जो नेक लोग हैं ना, हमने पहले क्या पढ़ा था, फुजार की किधर होगी, कि सिज्जीन में होगी, जो ज़मीन के नीचे है। और जो नेक लोग हैं ना, उनका नामा अमाल कहाँ होगा, रूहें भी होंगी, और नामा अमाल भी कहाँ होगा, इल्लियीन में होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम तो ये सोचते कि कब्र में खिड़की खुलेगी, कब्र में हिसाब किताब होगा, तो इल्लियीन में हमारी रूहें और नामा माल है, तो ये दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क हो रहा है। क्योंकि ये जो उधर का वक्त है जब हमने क़यामत के दिन उठना है, तो हमने तो अपनी कब्रों से उठना है। तो ये इल्लियीन जो है ना, आप ये सोचें कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि सूरज है, सूरज हमसे कितनी दूर है ना, तो जब सूरज की गर्मी आती है, सूरज की रोशनी आती है, तो हम क्या बात कहते हैं कि साइड पे हो, जो सूरज की रोशनी मतलब से हट जाओ, तो मैं सूरज ज़्यादा लगेगा या गर्मी लगेगी, तो हम वो सूरज की ही बात करते हैं ना। वहाँ पे सूरज है और उसका असर जो है वो हमें आ रहा होता है। इसी तरह से हमारी रूहें और हमारी जो नामा अमाल है ना, जब हम फौत हो जाते हैं, नामे अमाल बंद हो जाते हैं, उसके बाद तो कोई अमाल होगा नहीं। तो वो जो है ना, वो उस दफ्तर में होगी जिसको सिज्जीन या इल्लीन कहते हैं। और वहाँ पे अगर जो सज़ा है या वहाँ पे जो नेमतें हमें देखने को अल्लाह सुब्हानहू तआला बताएंगे ना कि क्या हम देख रहे होंगे, तो उसके असरात कब्र में जो होते हैं, हमारी रूह होती है, वहाँ तक आते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये मामला
ہے, ایسا نہیں ہے کہ فوت ہو گئے تو پھر اچھا آپ دیکھی جائے گی کیا ہوگا. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ غائب بیسیکلی کہتے ہیں نا کہ کھول کھول کے بتا دیا. اس سے زیادہ اور کیا کھول کے بتائے گا کوئی بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک کتاب الابراری کے اعمال نامہ جو نیک لوگوں کا ہے وہ علیین میں ہوگا. وما ادراک ما علیین، اے بندے تجھے کیا پتا کہ یہ علیین کیا ہے. کتاب مرقوم، یہ ایک ایسی کتاب ہوگی تیرے نامہ اعمال کی جو فرشتے لکھ رہے ہوں گے. یہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، کہ ان کو دیکھ رہے ہوں گے جو مقرب فرشتے ہیں. اب دیکھیے دنیا میں جب ہم کوئی ایسی چیز بڑا گھر لے لیتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں آ جاتی ہیں، پیسہ آ جاتا ہے، پھر ہمارا شو آف ہوتا ہے کہ اب ہم دکھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ جی ہمارے پاس یہ آ گیا. ایک نیچرلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ دیکھیے جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کا نامہ اعمال اور ان کی روحیں جو علیین میں ہوں گی ان کو دیکھ کون رہے ہوں گے. صرف وہ، ہر فرشتے کو اجازت نہیں ہوگی، مقرب فرشتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، ہم نے دیکھا تھا نا جبرائیل علیہ السلام کی کہ وہ سب فرشتوں کے سردار ہے. اسی طرح سے فرشتوں کے بھی علیحدہ علیحدہ درجات ہیں، ان کی علیحدہ علیحدہ ڈیوٹیز ہیں. وہاں پہ نیک لوگوں کی روح کو صرف دیکھنے کے لیے مقرب فرشتے ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے احترام، ابھی قیامت نہیں آئی ہے، ابھی قیامت کا دن بھی نہیں آیا، صرف وہ روحیں ادھر ہیں اور ان کو دیکھ دیکھ کے ان کی وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو دیکھیں کہ واو دیکھنے کو شوق سے بھاگتے. کو پینٹنگ ہے فار ایگزامپل کہیں پہ پتہ ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے پینٹنگس ہیں، جا کے دیکھ کے آنے تو ہم دیکھتے ہیں واو کیا پینٹنگس ہیں، نیچے نام لکھے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمارے کوئی سگنیچر ہوں ادھر، پتا ہو کہ یہ ہے، تو وہاں پہ فرشتے باقاعدہ دیکھنے آئیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، کہ جو نیک لوگ ہوں گے نا وہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ جب روحیں ادھر ہوں گی تو وہ جنت کے اندر، اب یہاں پہ پورا ایک شفٹ ہو رہا ہے کہ وہ نیک لوگ جو ہوں گے نا وہ جنت کے اندر کیسے ہوں گے کہ وہ تخت پہ علی الارائک ینظرون، مسندوں پر وہ دیکھ رہے ہوں گے. کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، کہ آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے چہروں کی رونق سے اور ان کی جو نعمتیں ادھر ملیں گی. اب دیکھیں دنیا میں آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں، آپ نے کبھی کسی ایسے گھر کا بچہ جو بہت کھاتے پیتے گھروں کے بچے ہوتے ہیں ان کے چہرے پہ فرق طرح سے ایک ہوتا ہے. اگر آپ کسی غریب اور ایسے بالکل ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے حال حلیے ذرا خراب ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بتایا کہ ان کے چہروں کی رونق، ان کے اوپر ایسا نور ہوگا کہ وہ جو نعمتیں ہوں گی نا اسی سے پہچان لیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جن کو ابرار کہہ رہے ہیں نا، یہ نیک لوگ ہوں گے. یسقون من رحیق مختوم، کہ وہ پلائے جائیں گے وہاں پہ مشروب جو مہر بند ہوں گے. اور وہ مہر بند بھی کیسے ہوں گے؟ ختامہ مسک، کہ اس کے اوپر جو مہر ہوگی نا وہ ختامہ مسک، مسک مطلب خوشبو والی مہر ہوگی کہ وہ پہلے اس سے کسی نے نہیں پیا ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنتی ہوں گے نا وہ اس جو ان کو مشروب دیا جائے گا اس میں ایک انگلی لگا کے باہر نکالے نا تو اگر وہ پوری دنیا کے جتنے بھی انسان اور جنات اور جو لوگ بھی ہیں وہ اس کی خوشبو جب سونگے تو وہ اشش کر اٹھے، وہ ایسی خوشبو ہوگی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. تو بس اس کی وجہ سے یہ جو بتایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں یہ بتاتے بتاتے بیچ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بات بتا رہے ہیں کیونکہ کلام ہے نا قرآن پاک جو ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس چاہیے کہ بھاگیں، اللہ سبحانہ ایک دوسرے سے بازی لے جانے کے لیے بازی لے جائیں ایک دوسرے سے تاکہ وہ اس چیز کو حاصل کر سکیں. اب دیکھیے انسان کے اندر یہ فطرت ہے نا ایک دوسرے سے بھاگنے کی. دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اچھا اتنا بنا لیں، اتنا اس مقابلے پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، ایک دوڑ لگی ہوتی ہے دنیا میں. ایک دوڑ لوگوں کی، ایسے لوگ جو اللہ والے لوگ ہیں نا اس دنیا میں ہیں، ہم جیسے لوگوں میں نظر آتے ہیں، ان کی دوڑ کدھر ہے؟
उनकी दौड़ अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में लगी हुई है। वो एक दूसरे से साबिकून अव्वलून बनने की कोशिश करते हैं। वो कोई नेकी की छोटी सी चीज़ भी होती है तो उनको दौड़ लगानी होती है कि मैं ये काम किसी तरह से कर लूँ। इंसान को देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वुसअत जितनी अता की है, ऐसा नहीं है कि देखिए बाज़ लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बेशुमार पैसा दिया, वो अपने पैसे से करते हैं, बाज़ लोगों को नहीं दिया हुआ, वो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिफरेंट तरह की चीज़ें दी है ना। तो अगर उनको किसी का, इसीलिए तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि किसी को देख के अगर आप मुस्कुरा भी देते हो तो ये भी सदका है। आपकी जितनी वसअत है उसमें आप भागते हो कि मैं अल्लाह की मखलूक, देखिए सारा मामला अल्लाह की मखलूक के साथ नेकी करने का है। नमाजें तो घर में हम पढ़ ही लेते हैं, रोज़े तो साल में एक दफ़ा, हज ज़िंदगी में एक दफ़ा, राइट। और ज़कात जो देनी है तो वो जो बचा हुआ माल होगा साल का उसके ऊपर, वो भी 2.5% बस, राइट। असल मामला बंदे का बंदे के साथ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसलिए कहते हैं अगर तुम मेरे एक बंदे को एक कपड़ा पहनाओगे, क़यामत के दिन मैं तुम्हें लिबास पहनाऊंगा। तुम मेरे बंदे की एक मुसीबत दूर करोगे, क़यामत के दिन मैं तुम्हारी मुसीबतों को दूर कर दूंगा। सारा मामला बंदों का बंदों के साथ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि दौड़ लगाओ उसकी तरफ जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ जाने वाला रास्ता है। और फिर दोबारा से अल्लाह सुब्हानहू तआला, क्योंकि बात करते करते उधर लेके आए ना कि ये हासिल करने के लिए क्या करना है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व मिजाजुहु मिन तस्नीम, तो उसकी आमेजिश होगी तस्नीम। तस्नीम कहते हैं एक ऐसा चश्मा है जन्नत में कि जिसका इतना, उसका पानी जो है उसमें लज्जत ऐसी है कि वो जन्नत की बात जब आती है तो क्या बयान करे बंदा ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही बताया कि मतलब वो जो उनको मशरूब दिया जाएगा ना, ये चश्मा, इसका पानी इस तरह का है कि इसका थोड़ा सा पानी उसमें मिलाया जाएगा तो उनके लिए बहुत बिग डील होगी कि उस तस्नीम जो चश्मा है वहाँ का पानी मिक्स करके उनको पिलाया जाएगा। लेकिन आप देखिए आईना यशरुबु बिहल मुकर्रबून, तो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुकर्रब बंदे होंगे ना, मुकर्रबून जो होंगे, उनको तो वो पूरा चश्मे से पिलाने को अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे कि वो आईनन, कि वो जो एक चश्मा है पिएंगे इससे अल्लाह के मुकर्रब लोग, उनमें मिला के नहीं दिया जाएगा, उनको इजाज़त होगी वो पूरे का पूरा उससे पानी पिए। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला वो नेमतें बता रहे हैं कि बंदे जब तू अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास आएगा, अल्लाह की राह में, दुनिया में तुझे तकलीफ मिली, दुनिया में जब तूने इतना बर्दाश्त किया, तूने अल्लाह के रास्ते में चलने के लिए अपनी कितनी आसाइशों को छोड़ा, तूने अपने नफ्स को मारा, तो तुझे क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे छोड़ देगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते इन्नल लज़ीना अजरमू, कि वो लोग जिन्होंने जुर्म किए, कानू मिनल लज़ीना आमनू यदहकून, बेशक वो जिन्होंने जुर्म किए थे वो उन लोगों पर जो ईमान लाए मजाक उड़ाते थे। अब ये गौर करने की बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वही मैंने कहा था ना कि वो लोग जो सैड हो जाते हैं कि जब हमने ये करने की कोशिश की तो हमने, बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया या हमें लुक डाउन कराया, या लोग ऐसे कहते हैं कि फनेटिक हो गए हैं। इन लोगों के तो ज़िंदगी में देखें ना, आजकल की ज़िंदगी में क्या दुनिया नहीं उन्होंने कमानी, अब बच्चे भी हैं, घर है, तो इसने तो अपनी ज़िंदगी ऐसे कर ली है। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई ऐसी जॉब ऑफर होती है, फॉर एग्जांपल बैंक का होता है, कोई बैंक में जॉब बहुत अच्छी वाली मिल गई और पता लगा कि नहीं जी ये तो मैं काम नहीं कर सकती हूँ, मेरे अल्लाह को ऐसी पसंद नहीं है, और छोड़ दिया, तो अगला ये कह देगा कि ये तो पागल हो गया, इसके क्या बच्चे का पेट नहीं पालना था। कोई भी आप अपने पास से वो सारी एग्जाम्पल्स आपको सब पता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं इन्नल लज़ीना अजरमू, वो लोग जिन्होंने जुर्म किए, कानू मिनल लज़ीना आमनू, थे वो उन लोगों के जुर्म, मतलब मुजरिम कौन लोग हैं, जो मजाक उड़ाते थे